जी निगत मिर्ज़ा साहिबा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। हर शख्स खुद बनाए हुए मकबरों में था, अब के अजब कर्ब का आलम घरों में था। चारों तरफ फ़ज़ा में परिंदे बिखर गए, वो एहतिजाज गूंज के टूटे परों में था। बीनाई सल्ब कर गईं अब के समाअतें, किसकी सदा का जहर खुले मंजरों में था। मुझसे किसी ने मेरी गवाही तलब न की, मुझसे किसी ने मेरी गवाही तलब न की, मैं शहर पुरसदा था मगर पत्थरों में था। जनाब, आज जिस रियासत में हम सब रह रहे हैं उसका एक अजीब आलम है। कहा जाता था मुक़न्नना, इंतज़ामिया, अदलिया और अब मीडिया ये रियासत के सुतून हैं, लेकिन आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो इन चारों सुतूनों में से कोई एक सुतून भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा अपने कद और कदमों पर खड़ा हुआ हो। और इस निज़ाम की सारी बर्बादी का सेहरा खुद हम लोगों के सर जाता है। सियासी पार्टियां, सियासतदान और पार्लियामेंट, सबसे ज़्यादा अगर इस मुल्क में ख़राबी पैदा की है तो वो हम लोग हैं। आज 5 साल से ये गूंज है, हर चंद दिन के बाद सबकी ज़बानों पर एक ही जुमला होता है कि अब फ़ौज आ जाएगी। जनरल राहिल शरीफ का ज़माना गुज़र गया फ़ौज के इंतज़ार में, वो इज़्ज़त से रुखसत हो गए। अब जब से बाजवा साहब आए हैं तब से फिर हर दूसरे दिन फ़ौज कब्ज़ा कर रही है, जमहूरी हुकूमत को धक्का दे रही है। बेचारी फ़ौज इतनी मजबूर है इस मुल्क की कि हमारे यहाँ अगर बारिश हो जाए तो सड़कों का पानी साफ़ करने भी फ़ौज को आना पड़ता है। वही जाने भी देती है, वही ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब कर रही है, कभी रद्दुल फ़िसाद कर रही है, हर जगह हर जहत पर उसका काम है। अब अगर हम अदलिया की तरफ देखें तो अदलिया बड़ी जल्दी हर चीज़ का बुरा मान जाती है, तौहीन अदालत लग जाती है, लेकिन क्या अदलिया ने कभी अपने किरदार पर गौर किया है? इस रियासत में जितनी खराबियां हैं वो नाइंसाफ़ियों के सबब से भी हैं। एक बहुत बड़ा जो फ़िसाद बर्पा हुआ है पूरे मुल्क में वो नाइंसाफ़ियों से हुआ है। एक शख्स अदलिया की लापरवाही से 18 बरस जेल में रहकर मर जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट उसको बरी करती है तो पता चलता है कि वो उस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अदलिया बाज़ लोगों को सर पे बिठा के और उनको जिस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, दूसरी तरफ सूबाई असम्बली में सिंध की शर्जील मेमन साहब का साथ जो रवैया होता है वो सारे मीडिया ने देखा। और दूसरी तरफ अभी जब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं तब भी सारे मीडिया ने देखा कि क्या हुआ और सारे पाकिस्तान ने देखा। अब हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम अदालती इंसाफ भी उमरा और फ़ुक़रा और आम आवाम और ख़ास लोग जो हैं उनके दरमियान करने लगे तो फिर अदलिया के मानी व मफ़हूम ही ख़त्म हो जाते हैं। अदल कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? और एक फ़ैसला जो हाई कोर्ट करती है उस फ़ैसले को जब सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है या उसके बारे में दूसरा फ़ैसला सुना देती है तो सज़ाए मौत के फ़ैसले या इतनी लंबी लंबी सज़ाओं के फ़ैसले हाई कोर्ट के पास होने ही नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर लोग अपनी सज़ा से ज़्यादा या जुर्म नाकरदा गुनाही में जेल में इससे ज़्यादा रह चुके हों जो कि उन पर जुर्म लगाया गया था, तो फिर इस अदलिया का फ़ायदा क्या है? आज जनाब अली बात हो रही थी अदलिया के हिसाब से कि अदलिया नाइंसाफ़ी कर रही है कि वज़ीर आज़म की अहलिया बीमार हैं और उनको बार बार तकलीफ़ दे रही है। मैं ये पूछती हूँ कि न सिर्फ कराची, बलूचिस्तान बल्कि अब तो पूरे मुल्क का एक ही जैसा हाल हो गया है कि जहाँ पर बिल्कुल बेगुनाह लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, उन लड़कों की माएँ वफ़ात पा जाती हैं, बाप मर जाते हैं, बच्चे रांदे दरगाह होते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तब हमारे हमदर्द किस्म के सियासतदानों को जो आज टीवी पे काफ़ी बोल रहे थे उन्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि मासूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद हैं उनके घर वालों के साथ जो कुछ बीत रही है, फाका कशी है, बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं,
تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آج جب میں اس پارلیمنٹ میں دیکھتی ہوں تو انفرادی سطح پہ ہم بالکل تکلف نہیں کرتے، اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں اور اتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جن کو سن کے شرم آتی ہے۔ یہاں پر ہم آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کچھ لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم وہی کام نہیں کرتے جس کا مظاہرہ ہم نے ختم نبوت کیس میں دیکھ لیا کہ ہم سب نے بغیر پڑھے ایک چیز کو گزار دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا؟ سر، جب آپ جیسے چیئرمین کے ساتھ بھی ہم ناانصافی کرتے ہیں کہ ہم جو کام بہت زیادہ کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، اور آپ نے ہر چند کے اس پارلیمنٹ کو بہت بلند کرنے کی کوشش کی اور بہت مقام دینے کی کوشش کی، لیکن بہت سارا وقت اس پارلیمنٹ میں ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے بیجا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جو پرسنل ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی سیاسی پارٹیز کے دفاع میں ہم جو ٹائم لگاتے ہیں، اگر ہم ان سب کو حذف کر دیں اور صرف پارلیمنٹ کے جو کام ہیں ان پر غور کریں تو شاید اس ملک میں کچھ بہتری آ سکے۔ دوسری بات میڈیا کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ جو میڈیا کا ہے، وہ کن کے اشاروں پہ چل رہا ہے، کون سی چمک سے متاثر ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہر شخص کو چینل کھولتے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چینل پہ فلاں چیز دیکھو کیونکہ فلاں کے حق میں بات آ رہی ہوگی۔ یہ ایک بے درد رویہ ہے، اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی پیمرا کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ ہوتا تھا لیکن کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو ہمارے یہاں کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جو چیز چاہے وہ خبر سچی ہو یا جھوٹی، وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ بعد میں جب تردید آتی ہے تو وہ چھوٹی سی تردید ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر ایک کی کردار کشی ہوتی ہے، خواتین کے نام برملا لیے جانے لگے ہیں۔ خواتین پہ یاد آیا کہ پچھلے دنوں ہمارے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے، تو ہم سب یہاں پہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ضمیر خواہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، ہم ضمیر کی عدالتوں میں مجرم کی حیثیت سے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ میں ہمارا فرض ہے کہ ہم وہی بات کریں جو کہ ہماری پارٹی کا مطمع نظر ہو، جو ہماری پارٹی چاہتی ہو۔ اور اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پارٹی سے ہمارا تضاد ہے تو بے شک ہم اس سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور جو زیادہ باضمیر لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوا کریں تاکہ یہ موقع ہی نہ آئے کہ وہ اپنی پارٹی کے ماتحت ہوں۔ تو ان تمام چیزوں نے مل کر جو خرابیاں پیدا کی ہیں، اب جو الیکشن کمیشن کی ایک رولنگ آئی ہے اس کے تحت تو میرا خیال ہے ہم سبھی آزاد ہو گئے، اب ہمارا جو بھی چیز چاہے ہم پارلیمنٹ میں کرتے پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ہمارے یہاں عدلیہ کا جو نظام ہے، نہ ہمارے وکیلوں کی کوئی فیسیں مقرر ہیں۔ ایک انسان، ایک عام آدمی اگر اس کے اوپر کوئی بپتا پڑ جائے تو اس کا گھر بک جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ اب اس وقت عالم یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں تقریباً 800 سے زیادہ لڑکے بے گناہ اسیری کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حکومتوں کا کیا شوق ہے اپنے خزانے پر بوجھ ڈالنے کا کہ ان کو 3 وقت کا کھانا بھی مہیا کریں اور تمام چیزیں جو ان کی ضروریات ہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بے گناہ ہے، پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اس وقت میں پکڑ لیا، اس کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ یہ بے گناہ ہے تو ان کو رہا کیوں نہیں کرتے؟ وہ مزید قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سینٹرل جیل کراچی کا حال سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دہشت گرد جیل چلا رہے ہیں۔ اب اس معاشرے میں، اس ماحول میں چھری مار گروپ جیسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے تو کون پیدا ہوگا؟ یہ پاتال سے سوئی نکال لاتے ہیں ہمارے ادارے، اور ایک شخص زندہ جاوید سب کے درمیان حشر کرتا پھر رہا ہے۔ اب ہمارے نارتھ نازم آباد میں کل تھا کہ چوریاں ہو رہی ہیں اور ایک ہی دن میں غالباً 4 چوریاں ہو چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جب تک ادارے باہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روابط بحال نہیں کریں گے،
بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، لکھنے کی آزادی نہیں ہوگی اس ملک میں، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اب تو انتہا یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بولتے ہوئے خوف آنے لگا ہے کہ پتہ نہیں ان جملوں کے پیچھے توہین عدالت لگے گی یا پھر حساس ادارے پکڑ کر لے جائیں گے اور پھر ہمارا سراغ نہیں ملے گا۔ تو اس قسم کی صورتحال کو صرف اور صرف پارلیمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہمارا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اس ملک میں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ ہمیں پارلیمنٹ کو مذاق بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دوسرے سے الزام تراشیں ایک دوسرے پر نہ کریں۔ پورا پاکستان کھلا پڑا ہے، جس جگہ، جس شہر میں، جس صوبے میں آپ چاہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ اور اب تو میڈیا نے ماشاءاللہ اتنا بہترین موقع فراہم کیا ہوا ہے کہ خوب عزتیں اچھالی ہے ایک دوسرے کی، لیکن اس پارلیمنٹ کو معاف کر دیجئے اور یہاں کے قوانین میں کا احترام کیجئے اور یہاں قوانین وضع کیجئے۔ وہ جو صرف نظر کر دیے گئے ان چیزوں پر محنت کیجئے اور اس پاکستان کو بچانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیجئے۔ جو جغرافیائی سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہماری پارلیمنٹ کی حالت زار دیکھ کے کہ ہم سب ایک نہیں ہیں، ہم سب میں بہت دوریاں ہیں اور ہم کسی کے آگے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اس فضا کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ یہاں باشعور لوگ بیٹھے ہیں، ذہین افراد بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لائر بیٹھے ہیں۔ آپ سب مل کر ایک ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ پارٹیوں کو پسے پشت ڈال کر یہاں جو فیصلے ہوں وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک بہترین ضامن بن سکیں۔ ہمیں ان فیصلوں پر یقین رکھتے ہوئے خود کھڑا ہونا پڑے گا، پارلیمنٹ کی خود حفاظت کرنی پڑے گی، اور تاکہ ہم ہر دوسرے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ آج فوج آ رہی ہے اور کل عدلیہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سطح پہ کی طرز پر ہمارے ہاں اپنی حکومت چاہتی ہے۔ ہمیں ان تمام افواہوں سے خود ہی بچنا ہوگا اور خود ہی پاکستان کو اور یہاں کے عوام کو بچانا ہوگا۔ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں، ہماری طرف ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو ایک بہترین صاف ستھرا کردار بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ اور سر، میں اسی جملے پر اپنی بات ختم کروں گی کہ خدا کے لیے اب جاگ جائیے، اس سے پہلے کہ ہوش میں آنے کا فائدہ نہ رہے۔ شکریہ۔ شکریہ جی۔